अस्सलाम वालेकुम, आप देखें खबर, मैं मोहम्मद मालिक। आज काफ़ी बड़ी खबरें थी। एक तो आपको पता है तबाह कुन जो बारिशें हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, इस पर अब तक 178 लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। 500 के करीब जब बहुत सीरियस जख्मी हैं, दर्जनों मकाना टूट गए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और अभी ये चीज़ और ख़राब हो रही है आने वाले 1-2 हफ्ते जो प्रेडिक्शंस हैं। फिर अफगानिस्तान में बड़ी इंपॉर्टेंट आज था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब वहाँ गए और वहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइनलाइज हो रहा है जो रेल लिंक आज़रबाईजान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी। मगर फिर शाम को कुछ देर पहले हमारे दोस्त शेख वकास अकरम साहब जो सेक्रेटरी पीटीआई हैं, उन्होंने एक धमाका कर दिया और उन्होंने अनाउंस कर दिया पीटीआई का बॉयकॉट। अभी तो एक दिन का कहा है, फिर भी कहा फैसला करेंगे कि आगे क्या होता है, और ARY का उन्होंने बॉयकॉट अनाउंस कर दिया। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और आयरॉनिक भी है क्योंकि जो हुकूमत है और हुकूमत के चाहने वाले हैं वो हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी आप अपोजिशन की बहुत साइड लेते हैं, आप उनके साथ बात करते हैं। अपोजिशन ने पकड़ के हमें बॉयकॉट कर दिया है। सो इट्स वेरी आयरॉनिक। हुआ कि इस बात से एक खबर चली, नईम अशरफ भट्ट साहब हैं, हमारे बड़े सीनियर कलीग हैं, उन्होंने खबर चलाई और उन्होंने खबर बताई कि किस तरह बैरिस्टर सैफ पे दबाव डाला गया अलीमा खान साहिबा की तरफ से और अली अमीन गंडापुरसी की तरफ से कि आप जो सेनेट की टिकटें हैं पहले तो अनाउंस ना करें और फिर उस पर नाम चेंज करने की बात हुई। और उन्होंने पूरी डिटेल बताई कि वहाँ पे कुछ तलखलामी हो गई बैरिस्टर सैफ की अलीमा बीबी से। उन्होंने कहा कि मैं छोड़ दूंगा, मैं खान साहब से वफादार हूँ, सब कुछ हूँ, और ये सारी खबर थी। अब बहुत गुस्सा आ गया इस पर और इसमें फिर इन्होंने क्या कहा अभी आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन एक बार सुन लें क्योंकि मसला क्या चल रहा है पीटीआई में वो मैं उस पर बाद में बात करूंगा। जरा सुनिए क्या कहा वकास अकरम साहब ने। सुबह से जराए से ARY पे एक खबर चल रही है, हम सख्त मजम्मत करते हैं। सहाफती प्रैक्टिसेस ये है, सहाफती इखलाकियात का तकाजा ये है, आप जिन लोगों का नाम लें आप उनका वर्शन भी लें। आपने उसके अंदर ये कहा कि बैरिस्टर सैफ के ऊपर अलीमा खान साहबा ने और चीफ मिनिस्टर ने कोई प्रेशर डाला किसी का नाम निकालने या डालने के लिए, बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। बैरिस्टर सैफ साहब मुझे ये कह रहे हैं कि मेरी ARY से कोई ऐसी बात नहीं हुई, मेरी अलीमा खान साहबा से बात हुई है। आप चीफ मिनिस्टर से नहीं पूछ सकते। और हम आज अपनी पार्टी के लोगों को कह रहे हैं कि आज ARY का बाइकआउट होगा और आज ARY के प्रोग्राम में किसी प्रोग्राम में भी कोई नहीं बैठेगा और कल हम फैसला करेंगे कि इस बाइकआउट को एक दिन से आगे लेके जाना है या इसको कल ही खत्म करना है। शेख वकास अकरम का ARY न्यूज के बाइकआउट का ऐलान PTI की सीनियर क़यादत लाइल निकली, तफसील क्या है अब्दुल कादिर से जान। सेक्रेटरी इत्तलात के तौर पर शेख वकास अकरम ने ARY के बाइकआउट का ऐलान किया, लेकिन अभी खबर यह है कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर समेत PTI की आला क़यादत इस फैसले से लाइल निकली। मेरी बैरिस्टर गौहर से भी गुफ्तगू हुई है, सेक्रेटरी इत्तलात से भी गुफ्तगू हुई है, यानी बाइकआउट के बाद दोनों अहम रहनुमाओं से ARY न्यूज का राब्ता हुआ है और ये बताया गया है बैरिस्टर गौहर की जानिब से कि उन्हें इस फैसले के बारे में इल्म नहीं था। ये तो खैर छोटा फैसला था, मेरा ख्याल है ये कोई झगड़ा भी इतना बड़ा नहीं है, सॉर्ट आउट हो जाएगा, होता रहता है। PMLN ने बड़ा अरसा बॉयकॉट किया रखा है ARY का, उनकी भी सियासत चलती रही है, इधर भी सहाफत चलती रही। सो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली सीन नहीं है, हो जाएगा ये भी चीज़। लेकिन आज मेरे प्रोग्राम में उन्होंने आना था शेख वकास साहब ने, फिर 11 बजे वसीम बदानी के प्रोग्राम में सलमान अकरम राजा साहब ने भी जाना था। सो दोनों प्लेटफॉर्म थे, आते आराम से बात करते, बताते कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि PTI वाले आपस में ही बात नहीं करते और इसलिए इनके लोग फिर बाकी लोगों से बात करते हैं, मुझसे आपसे सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं। अब सारा झगड़ा इस वक्त हो गया जी बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा ये कहा। अब ये वही बैरिस्टर सैफ साहब हैं जिनके ऊपर खुद PTI वाले क्या कहते रहे। आपको याद है एक बड़ी मुलाकातों की लिस्ट की बड़ी बात हुई थी। अब मैं नहीं कह रहा, सेक्रेटरी जनरल साहब सलमान अकरम राजा साहब ने क्या कहा और उसी के ऊपर जरा बाकी बातें भी सुन लें, इनके अपने तैमूर झगड़ा साहब क्या कहते हैं और फिर वो उनका जवाब भी है बैरिस्टर सैफ का, सुन लें जरा। मुझे हक कहा जाता है और कुछ और लोगों को मंजूर नजर करार दिया जाता है, इनको मिलवाया जाता है और मुझे नहीं मिलने दिया जाता। एक मंसूबे के तहत किया जा रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगली बार वो मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज जो लोगों का मास्क पहन लेता है, बैरिस्टर सैफ का मास्क शायद वो मिल जाए, मैं पहन के चला जाऊंगा। ये बैरिस्टर सैफ की जबरदस्त सक्सेस रेट है। मेरे लिए जेल के दरवाजे इसलिए खुलते हैं, मैं एक ऐसा शख्स हूँ शायद कि मुझ पर एतमाद है। मुझ पर इल्जाम ये लगाया जाता है कि मैं
کا ایجنٹ ہوں. ہاں اور اسی لیے شاید وہاں جاتا ہوں. جس شخص سے میں ملنے جاتا ہوں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے جیل میں ہے, اس نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں اس شخص سے نہیں ملتا, یہ بیرسٹر سیف کیوں آتا ہے, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے, اس سے میں نہیں ملنا چاہتا. وہ تو کبھی نہیں, وہ تو ہمیشہ ویلکم کرتا ہے, مجھ سے ملتا ہے, وہ تو میرے ساتھ بڑا خوش ہوتا ہے, دل کی باتیں بھی کرتا ہے, مجھے وہ تمام میسیجز بھی دیتا ہے جو پھر میں باہر آ کے جن کو دینے ہوتے ہیں ان کو میں دے دیتا ہوں. ہم نے سخت وقت دیکھے پی ایم ایل این کے, پیپلز پارٹی کے, لیکن ہم دیکھتے تھے کہ ایک بیانیہ آتا تھا. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے, ہر بندہ ایک اپنا بیانیہ دیتا ہے اور پھر چوتھا آدمی آ کے ایک نیا بیانیہ دے دیتا ہے اور کسی بات پہ مشاورت نہیں ہوتی. پھر کبھی اسکیپ گوٹس ڈھونڈے جاتے ہیں, آج اسکیپ گوٹ ہم بن گئے. میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی یہ 90 دن کا بیانیہ آیا کہ جی 90 دن کی جو بات ہے, آج بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا, شیخ صاحب نے وہ کہہ دیا, انہوں نے فیصلہ کر دیا, ڈسکس نہیں ہوا تھا بائیکاٹ کا. 90 دن کی تو اتنی بڑی اناؤنسمنٹ تھی نا, ذرا اس پہ سن لیجئے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کہا اس پہ باقی, اور جو ان کے بڑے زبردست مرزا افریدی صاحب, میڈیا کہتا رہا کہ مرزا افریدی کو ٹکٹ ملے گا, وہ بھی ذرائع کی خبر تھی, اس پہ نہیں ہو نہیں سکتا, مل گئی نا اس کو ٹکٹ. میڈیا کہتا رہا کہ پیسے بھی بات ہوگی, لیکن اس سے پہلے ذرا سن لیجئے کہ خود پی ٹی آئی والے کیا کہتے تھے مرزا افریدی کے اوپر. 90 دن کہاں سے فگر آیا ہے؟ آپ تو سیکرٹری جنرل جی, یہ اس حوالے سے پارٹی کے اندر کوئی مشاورت نہیں ہوئی. یہ علی امین صاحب کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے. کہیں 90 دن کی جو بات ہے پارٹی کے اندر کہیں نہیں ہوئی. اس کو علی امین صاحب کی رائے سمجھا جائے, یہ کوئی پارٹی کا فیصلہ یا پارٹی کا کوئی موقف نہیں. وائی مرزا افریدی, جس کے بارے میں کیٹیگوریکلی خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ اس بندے کو ٹکٹ نہیں دینی. اس شخص نے وہ پارٹی کا رکن ہو, خواہ وہ دولت مند ہو یا دولت مند نہ ہو, جس کسی نے بھی پارٹی کا ساتھ دیا ہے, پارٹی کے لیے کام کیا ہے, پہلا حق اسی کا بنتا ہے. دولت ہرگز معیار نہیں ہونی چاہیے سینٹ کے ٹکٹ کے لیے. حوالے سے پارٹی کے اندر کوئی مشاورت نہیں ہوئی. خان سے ملنے گیا تھا تو وہاں پہ میرے سامنے نور الحق قادری کا نام لیا تھا کہ ان کو ہم نے ٹکٹ دینا ہے اور مرزا افریدی کو ہم نے ٹکٹ نہیں دینا ہے. کل جو ہوا خان صاحب کی جانب سے نام آ گئے, 2 حضرات کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی, بیرسٹر سیف کی اور اس کے بعد جو ہمارے وکیل صاحب ہیں ظہیر عباس صاحب, تو انہوں نے آ کے ظہیر عباس صاحب نے اس بات کی تصدیق کی کہ خان صاحب نے یہ نام فائنل کیے ہیں. میں بالکل ان کی بات پہ اعتبار کرتا ہوں. جب انہوں نے یہ کہا کہ میری موجودگی میں خان صاحب نے یہ 6 نام فائنل کیے ہیں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں ان کی بات پہ اعتبار نہ کروں. میری ابھی علیمہ باجی سے بات ہوئی آنے سے کچھ دیر پہلے. خان صاحب نے ان کو بڑا کلیئرٹی سے کہہ دیا تھا کہ میں نے یہ جو نام ہے وہ فائنل کر کے سیف کو اور پارٹی کو کنوے کر دیے ہیں. جو بھی لسٹ یا نام ہے وہ ظہیر اور سیف کو عمران خان صاحب نے کنوے کر دیے. اس پہ سلمان اکرم صاحب کا موقف ہی پارٹی کا موقف ہے اور وہی موقف میں نے دہرایا ہے. اب یہ ساری ذرائع کی خبریں تھیں. یہ آج جس خبر پہ جھگڑا ہوا ہے نعیم اشرف بٹ کی, اور ایک چیز میں آپ اس پہ ریکارڈ پہ آنی چاہیے کہ آج تک نعیم اشرف بٹ نے جتنی خبریں دی ہیں کوئی خبر اس پہ سے غلط نہیں ہے. میں نے آپ کو یہ خبریں اس لیے سنائی ہیں کہ جتنے میں نے آپ کو اگزامپلز دیے بہت زیادہ ہیں, ابھی وقت کی وجہ سے میں تھوڑے دے رہا ہوں. ان تمام میں ذرائع کی خبریں تھیں. اور جو آج کی خبر آپ بات کر رہے تھے شیخ صاحب کہ جی یہ ذرائع کی خبر, ذرائع کی نہیں ہے, یہ ایک نیوز جرنلسٹ کی اپنی خبر تھی. یہ کوئی گمنام ذرائع والی خبر نہیں تھی. انہوں نے کہا تھا سورسز نے مجھے یہ بتایا, لیکن اپنے نام سے خبر دی بھی تھی. تو یہ کوئی ذرائع والی خبر نہیں تھی. یہ سٹینڈرڈ طریقہ ہوتا ہے کہ جی اکارڈنگ ٹو سورسز, اکارڈنگ ٹو ریلائبل سورسز, ایسے ہی خبریں لکھی جاتی ہیں. تو یہ بے نامی خبر نہیں تھی جو تاثر دیا گیا ہے, لیکن خیر معمولی چیز ہے. پھر اپنے کانفلکٹس ہیں, آپ خود دیکھ لیجئے. ابھی اگین میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, جو یہ عالیہ حمزہ صاحبہ کی بات ہوئی, اس پہ جب ریاکشن آیا سلمان اکرم راجہ صاحب کا. پھر اپنے ہی 90 دن والی بات پہ احمد خان نیازی جو بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں عمران خان صاحب کے, پہلے ان دونوں کے بیانات سن لیں اور پھر دونوں کے دوسرے فلپ سن لیں. فلپ فلاپ چلتا ہے. ہمارے سے نہ لڑیں بھائی, اپنے میں چیزیں پہلے سارٹ آؤٹ کریں. پہلے سنیے کہ سلمان صاحب ویری ڈیسنٹ مین, ٹھنڈے آدمی ہیں. اس دن گرجے برسے, اگلے دن تھے وہ ٹھنڈے ہو گئے. پہلے دن احمد خان نیازی نے کس طرح بجایا چیف منسٹر کے پی کو, اور اگلے دن وہ ان کا جھنڈا اٹھا رہے تھے. سن لیں ذرا. پتہ ہونا چاہیے کیوں نہیں تھی وہاں پہ, پھر وہ اگر آنا چاہتی تھی کس نے روکا تھا؟ ان کا وہاں ہونا نہ ہونا بالکل غیر اہم بات تھی. کوئی ایسا کوئی موقع تھا کہ کسی کا وہ ہونا ضروری تھا؟
اگر وہ نہیں تھی بات تو نہیں تھی، جس نے آنا تھا وہ آ جاتا. پریس کانفرنس میں کوئی دعوت دی جاتی ہے کسی کو؟ بالکل ایک بیوقوفانہ گفتگو تھی اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اور آئندہ ایسی کوئی گفتگو کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. فارغ نہیں کیا جا رہا، وہ اپنا کام کریں، جس کام کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے ان کو وہ کام کرنا ہے. ان کو پنجاب کو موبلائز کرنا ہے، پنجاب میں انہوں نے تحریک چلانی ہے، ان کا یہ کام ہے. ان کا کام ٹویٹ کرنا نہیں ہے. انشاءاللہ آج کل میں عالیہ حمزہ بہن کے ساتھ بیٹھوں گا. آپ دیکھیں گے پارٹی میں کوئی نفاق نہیں ہے، آپس میں کچھ گفتگو ہو جاتی ہے، تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ماضی کا حصہ ہے. آگے ہم نے ایک بہت بڑی جنگ لڑنی ہے پاکستان کے عوام کے لیے. وہ متحد ہو کر لڑیں گے اور شیر و شکر ہو کر لڑیں گے. سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے عمران خان کی رہائی. 700 دن سے اوپر ہو گیا وہ بندہ جیل میں. کل ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب 9ویں دن دے کے آگے ہیں. ہمیں یہ 9ویں دن نامنظور ہے. ہمیں عمران خان 5 اگست کی ڈیٹ دی تھی کہ خان صاحب نے 5 اگست کی ڈیٹ دی ہے. کہ 9ویں دن کہاں سے آ گئے؟ تم جو کہو گے اور ہم کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، تم ہمیں سوال کرنے پہ مجبور کرتے ہو. 9ویں دن تم نے ہمیں دیے کہ کسی اور کو دیے. پھر کہتے ہیں ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے. تو مذاکرات تو 2 سال سے کر رہے ہو تم، کیا تمہیں ملا ہے؟ ہمیں کہتے ہیں جی 5 تاریخ 10 تاریخ 15 تاریخ عید سے پہلے، عید سے آگے رمضان آ گیا ہے، خان آ رہا ہے نہیں آ رہا. ٹرک کی پتی لگائی ہوئی ہے ہمیں، ٹرک کی پتی لگائی ہوئی ہے ہمیں. یہ ایک ایک کر کے ہمارے بندوں کو گرا رہے ہیں. اگر ہم ان کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ان قریب ایک وقت آئے گا ہماری کے پی میں بھی یہ حکومت گرائیں گے. اگر یہ کے پی کی حکومت چلی گئی تو یہ امن کا جو ہمارے لیے یہ جگہ بنی ہوئی ہے ختم ہو جائے گی. آپ جا کے پنجاب والوں سے ہم سے پوچھیں ہمارے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آپ یہ جھنڈا نہیں اٹھا سکتے. علی امین خان نے جب وہ وزیر اعلیٰ بنا تھا تو اس نے سارے پنجاب والوں کو یہاں پہ اس نے دعوت دی تھی کہ جس کے لیے وہاں مسئلہ ہے تو یہاں پہ آئے، میں اس کی حفاظت کروں گا. اس سے پہلے کہ ہماری حکومت پہ اٹیک ہو ہمیں پنجاب والوں کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک دن ایک بات، ایک دن ایک بات. آخری بات ایک اور دکھانا چاہتا ہوں. ہم نے خبر دی کہ بہت زیادہ سیریس ڈفرنسز ہو گئے اپنے علی امین گنڈا پور صاحب کے اور خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کے. ایک دم بڑا کرٹیسزم آیا، آپ کیسی خبریں چلا دیتے ہیں. پھر میرے پروگرام میں انہیں کی ہمشیرہ مریم وٹو نے کیا کہا آ کے بتائیے گا یہ کیا سین ہے. یہ جو خبر پھیلی ہوئی ہے کہ جی مین ہینڈل ہوئی ہیں، زدوکوب ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ لائک 1 گھنٹے تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا. صرف یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ کے پی چلی نہیں ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح آرام سے نکل کے جو ہے وہ کے پی چلی جائیں گی. بیکاز آئی نو شی واز ڈیٹرمنڈ ٹو بی دیئر انٹل یو نو ڈو اور ڈائی. شی واز گون، شی واز مسنگ. سب کو کہتی رہی کہ میری بات کرائیں، کسی نے بات نہیں کرائی. بہرحال آئی گاٹ ٹو ٹاک ٹو ہر تھرو مائی اون مینس very late in the day. اور پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ did you leave with your own will؟ انہوں نے کہا نہیں، I never wanted to leave. I was ready to die there. انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا ہے اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا لگا کہ یہ کدھر گئی. اور کئی گھنٹے تک میں پوچھتی رہی اور فونز کرتی رہی اور مجھے نہیں پتا لگا کہ وہ کدھر گئی. تو some my own connections اور پھر میری ان سے بات ہوئی. اب ان کو وہاں سے بھی موو کر دیا گیا again to an unknown place. کہتی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں لائی کہاں، میں کہاں ہوں. I don't know where I am. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بشرا بی بی کو کی مرضی کے خلاف کے پی گورنمنٹ کے لوگ کا سٹاف ان کو کے پی لے گیا، پھر اب آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس جگہ پہ ان کو موو کر دیا گیا. تو کیا وہ بیسکلی اس وقت کیا وہ ہاسٹیج ہیں کے پی گورنمنٹ کی؟ کیا گنڈا پور صاحب نے ان کو انکمیونیکاڈو کیا ہوا ہے، کسی کو نہیں پتا وہ کہاں ہیں، اور وہ کیا قیدی ہیں گنڈا پور صاحب کی وہاں پہ؟ یہ ایکسٹریم ہو جائے گا اگر میں یہ کہوں کہ وہ قیدی ہیں، وہ جو ہے سبجا میں وہ تو ہیں. اپنی فیملی سے کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے؟ نہیں. آپ کو اس وقت نہ گنڈا پور صاحب، نہ گورنمنٹ آف کے پی، نہ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کوئی آپ کو نہیں بتا رہی کہ بشرا بی بی کہاں ہیں؟ نہیں جی، اس وقت مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ کدھر ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود ان کی ساری باتیں ہیں، فلپ فلاپ چل رہے ہیں. کہاں کھڑی ہوئی ہے پارٹی، کیا ہو رہا ہے، یہ تو ہمارا اور ان کا تو ہو ہی جائے گا سارٹ آؤٹ. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا اور چینلز کا چلتا رہتا ہے. اٹس ناٹ دیٹ بگ این ایشو. فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، فارمر فیلڈ منسٹر انفارمیشن، اور مظہر عباس سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ ہیں. فواد آپ سے شروع کرتے ہیں. کیا بہت زیادہ دوست بن گئے ہیں، پی ٹی آئی کو مل گئے ہیں جو سڈنلی اب وہ چینلز کے ساتھ جھگڑے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ؟ یہ تو اتنا ایشو تھا، آرام سے شوز میں بھی آتے تو چیزیں کلیئر ہو جاتی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا فرسٹریشن بڑھ گئی ہے؟ ہر کوئی پہلے بیان دے رہا ہے، سخت بیان دے رہا ہے، پھر بعد میں چیزیں آتی. دیکھیں شاید تھوڑا یہ بھی سارے لوگ جو ہیں نا تھوڑے جذباتی بھی زیادہ ہوں گے، فرسٹریشن بھی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے.
میرے خیال میں تو کوئی تک نہیں بنتی تھی. ایک خبر کے اوپر اس طرح تو نہیں آپ جو ہے وہ بائیک آؤٹ کرتے. اور باقی یہ ہے کہ جتنی اسپیس اویلیبل ہے چینلز کو اتنا ہی وہ کر سکتے ہیں, وہ کر رہے ہیں. آپ جو ARY ہے وہ بھی ظاہر اپنی کوشش کرتا ہے, باقی بھی تھوڑا بہت کرتے ہیں. بٹ آئی تھنک PTI کا جو اس وقت ایک اوور آل ریئیکشن ہے وہ اوور ریئیکشن تو فور شور ہے میرے خیال میں, اور کوئی ایسی بات نہیں تھی. آپ نے بھی بڑا اوور ریئیکٹ کیا ہے, پورا سیگمنٹ ہی اس پہ کر دیا. نہیں, ہم بتا رہے ہیں کہ یار آپ کے کانفلکٹنگ, آپ کے انٹرنل کانفلکٹس ہیں, ان کو ٹھیک کریں. وہ ایک انگریزی فلم تھی بڑا عرصہ پہلے, وہ تھی بلیم اٹ آن دا بیل بوائے. اس میں ایک ہوٹل دکھاتے ہیں, جب اس میں کوئی چیز غلط ہو جاتی نا بیل بوائے پہ الزام ڈال دیتے ہیں. اسکیپ گوٹس نہ ڈھونڈے, کبھی اس نے کر دیا کبھی اس نے کر دیا, آج جی چینل نے ہی کر دیا. نہیں دیکھیں, خبر کے اوپر تو آپ بائیک آؤٹ بالکل نہیں کر سکتے نا. اگر آپ خبر کی ڈینائل آپ دیں گے, آپ نے ڈینائل نہ دی تو پھر آپ کہیں گے ہماری ڈینائل آپ نے نہیں دی, غلط ہوا. یہ تو بچوں والی بات, اصل میں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. سارے لوگ جو ہیں آپ کو پتہ ہی ہے, کوئی 10 مہینے کسی نے, آپ ساری عمر پالیٹکس ہی کور کرتے رہے ہیں. مظہر صاحب آپ تو لوگوں کو, آپ تو ان کو جانتے بھی نہیں کہ پالیٹکس میں یہ کون لوگ ہیں آئے ہیں. ان کا کسی کا 10 مہینے میں آیا ہے, کوئی 12 مہینے میں, کسی میں 14 ہوا ہے. تو جتنا وہ کر سکتے ہیں, اور جس قدر بڑا کرائسس ہے یہ تو دیکھیں. اب خان صاحب نے ان کو سلیکٹ کیا ہے, اور میں نے تو پچھلے دفعہ بھی جب خان صاحب سے ملا ہوں میں نے کہا جی دیکھیں اس ٹیم کے ساتھ کامیابی کا چانس 0 ہے. میرا سوال یہی ہے, 700 دن میں کیا چیز نہیں کی کہ جو وہ 20 دن میں کریں گے تو کوئی موضوع ہوگا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ PTI کو جو موومنٹ ہوتی ہے وہ ایک بڑی سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہوتی ہے. وہ خود تھوڑی سیاسی حکمت عملی ہے. اب ان کو نہ ان کی کوئی سمجھ ہے کہ کرنا کیا ہے, کیسے کرنا ہے. سارے لوگ جو نیچے ہیں بیچارے, وہ سچی بات ہے کہ کنفیوز ہیں. میں بہت لوگ جو ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں, مجھے کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, بالکل سمجھ نہیں آ رہی اور بالکل ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے ان کی, وہ بھی آپس میں, آپ نے خود بھی ساری یہ بھی چلائی ہے, وہ بھی آپس میں یہی باتیں کرتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. سو PTI کا اس وقت انفارچونیٹلی ایشو یہ ہے کہ لیڈرشپ میں جو لوگ ہیں ان کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے دور. But who is to be blamed? دیکھیں اصل سوال یہ ہے, لیڈرز تو بھی خان صاحب نے چنے ہوئے ہیں نا. پرابلم یہ آ رہا ہے کہ دیکھو نا, الٹیمیٹلی ظاہر ہے PTI تو آپ نے ختم کر دی نا 9 اور 16 مئی کے درمیان میں. PTI تو اسد عمر, پرویز خٹک, اپنا شاہ محمود قریشی, جہاد چودھری, ہم لوگ تھے نا سارے PTI. حماد اظہر. آپ میں اور مرزا افریدی میں کیا فرق ہے؟ آپ نے چھوڑا, مرزا افریدی واپس آ گئے تو فرق کیا ہے؟ میرے پاس 50 کروڑ نہیں ہے, ہوتا تو میں آ جاتا. دینے کے لیے, لینے کے لیے کہ دینے کے لیے؟ دینے کے لیے. تو اگر لینے والے ہوتے تو پھر دے بھی لیتے نا. اینی ویز نان دا لیس یہ بھی ضرورت ہوتی ہے پارٹیز کے اندر, یہ بھی ضرورت ہوتی ہے, چاہیے ہوتے ہیں لوگ, صرف اتنا نیکڈ نہیں ہوتا. یہ جو آپ نے کہا نا کہ لیڈرشپ کا, میں ایک خبر آپ سے بریک کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بڑی خوفناک خبر ہے ناظرین, یہ شیئر کرنی بڑی ضروری ہے. اب اگین پھر کل کو PTI کہے گی کہ ذرائع کی خبر ہے, ذرائع کی خبر ہے, ریلائبل ذرائع کی, کہ ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے گورنمنٹ نے اور ان کے چاہنے والے جو بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, واٹ ایور, کہ خان صاحب کو اس دفعہ, آپ کو یاد ہے ٹویٹ بھی آیا اور سارا بار بار پارٹی لیڈران نے کہا کہ خان صاحب خود قیادت کر رہے ہیں اس تحریک کی. خان صاحب نے خود بھی کہا کہ میری تحریک ہے, میں اس کی قیادت کروں گا. پھر بار بار بیان سرٹن لیڈرز دیتے ہیں کہ جی تمام ہدایات خان صاحب دیں گے, اس کے مطابق عمل ہوگا. اب ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے اعلیٰ سطح پہ کہ دے ایکسپیکٹ کہ اس میں وائلنس بھی ہوگا, تشدد بھی ہوگا, اور آپ دیکھیں گے کہ اب سے لے کے تحریک جب گرم ہوگی, 2 لیڈران, میں آج آپ کو ان کا نام نہیں بتا رہا لیکن جلد آپ کو خود بھی پیٹرن نظر آئے گا, 2 لیڈران کو کانسٹنٹ ایکسس دیا جائے گا عمران خان کو ملنے کا, اور وہ جائیں گے, ملیں گے, آئیں گے, وہ پھر آ کے کہیں گے میں خان صاحب نے یہ کہا, میں خان صاحب نے یہ کہا. اور پھر فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کل کو جب بھی کوئی تشدد یا کچھ ہوا تو پھر وہ تمام کیسز عمران خان پہ ڈالے جائیں گے کہ انہوں نے ڈائریکٹ ان کی آرڈرز پہ ہو رہا ہے, یہ نالجبل ہیں, اور یہ مے 9 خواہی مختلف اس لیے ہے کہ وہ اندر تھے تو پیچھے سے چیزیں ہو گئیں. اس باری لیڈ کروایا جا رہا ہے اور اس میں 2 لیڈرز آپ دیکھ لیجئے گا کن کو ایکسس ملے گا. اس وقت میں بات یہیں ختم کر رہا ہوں, لیکن یہ ایک گیم پلان فواد صاحب بڑا کلیئر بنا ہے. اس میں کچھ وائلنس وغیرہ کوئی نہیں ہونا. وائلنس تو تب ہوگا نا کہ جب کوئی بڑا ہوگا. دیکھیں اس میں ایک ہی وائلنس کراتے ہوئے دونوں سائڈ سے کتنی دیر لگتی ہے؟ نہیں, اس میں ایک ہی اسپینر ہے. دیکھیے اس تحریک میں وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے.
سچی بات یہ ہے کہ اگر کسی طریقے سے، مجھے نہیں پتا، ظاہر ہے یہ ویزا نہیں دیں گے، آنا مشکل ہے، ابھی مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ان کے پاس نائکاپ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ پشاور لینڈ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی لاکھوں لوگ ان کو لینے جائیں گے. That's the only spanner اس کے پاس. آپ تو بڑے عرصے سے کہتے ہیں کہ علیمہ لیڈ کریں، فیملی لیڈ کریں، لیکن یہ باقی نہیں لیڈ کرنے دیتے. نہیں، علیمہ بی بی نے بھی دیکھیں باتیں تو وہ بڑی انہوں نے سچی باتیں کی ہیں، لیکن ابھی تک دیکھیں نا نصرت بھٹو کے ساتھ کتنے لوگ تھے جب قذافی اسٹیڈیم میں انہوں نے ڈنڈے کھائے تھے، جب اور کلثوم نواز جب کرین میں تھی اور وہ کرین اٹھا لی گئی تھی، دیٹ آئیکونک پکچر، پوری پارٹی اس وقت چھوڑ کے جا چکی تھی. آپ کو یاد ہوگا شہزاد صاحب وغیرہ سارے لوگ چلے گئے تھے. اور وہ دیکھیں جس نے لیڈ کرنا ہوتا ہے نا وہ پھر لیڈ کرتا ہے. یہ ابھی تک سچی بات یہ ہے کہ کوئی لیڈرشپ سکل جو ہے وہ نہ ادھر سے آیا ہے نہ پارٹی کی طرف سے آیا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان بڑے تنہا لگ رہے ہیں، اور یہ بہت ہی ایک بری بات ہے. جتنے بھی میرے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوتی ہے، جو پرانے لوگ ہیں بیچارے وہ تو بڑے پریشان ہیں اس سچویشن کو لے کے. بنائی ہے پارٹی انہوں نے، کیا ہے، اور جو نئے لوگ ہیں وہ اس سے بھی زیادہ پریشان ہیں کہ یار روز ہمیں کی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، نہ کوئی پتہ کرنا. مظہر کو بھی لے لیتے ہیں. مظہر، مائی اپولوجیز، تھوڑا سا انٹرو اور یہ ساری چیزیں لمبی ہو گئی. آپ کیسے دیکھ رہے ہو؟ بوائیکاٹ تو ختم ہو ہی جائے گا، وہ تو کوئی قیامت نہیں اس پہ آ جائے گی، لیکن اس بوائیکاٹ کو اور اس کانٹیکسٹ کو مجھے لگتا ہے فرسٹریشن بہت زیادہ، اور کچھ آپس میں جیلنگ نہیں ہو رہی. ہر کوئی اپنی اناؤنسمنٹ کر دیتا. آج بھی اناؤنسمنٹ گور نے کہا، مجھے پتہ ہی نہیں، چیئرمین گور صاحب نے کہا، آئی ڈونٹ نو، وہ انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے. 90 دن کا کسی کو نہیں پتا ہوتا. سملرلی ایک دن وہ کہتے ہیں وہ ٹکٹو وہ مرزا افریدی کے گھر میں جاتے ہیں تو سلمان اکرم راجہ میرے پروگرام میں کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم کس کے فارم ہاؤس پہ جا رہے ہیں. اور ایوری تھنگ لائک دیٹ. کیا اتنی کنفیوژن میں ایک کلیئر کٹ تحریک چلا پائے گی پی ٹی آئی؟ شکریہ مالک، بہت مشکل ہے. دیکھیے پی ٹی آئی اس وقت وکٹم آف اٹس اون کریشن ہے. یہ جو پوسٹ اپریل 2022 کی سچویشن ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اب یہ جتنی بھی لیڈرشپ ہے جس کے بارے میں ابھی فواد کہہ رہے تھے، یہ کس کی نومینیٹڈ ہے؟ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی نومینیٹڈ ہے. اب اگر اس پر ہی آپ کو اعتماد نہیں ہے یا یہی آپس میں لڑ رہی ہے تو آپ ایک تحریک کیسے چلا سکتے ہیں؟ تحریک چلانے کے لیے ظاہر ہے پارٹی موبلائزیشن کرتی ہے نا. پارٹی ایک دوسرے کے اختلافات سے نکلے گی تو موبلائزیشن کرے گی نا. کون سی موبلائزیشن ہو رہی ہے اس وقت پارٹی کے اندر؟ ٹھیک ہے انڈیویجولی آپ کر رہے ہوں گے، انڈیویجولی وہ آپ کا سپورٹر، آپ کا فالوورز وہ کر رہا ہوگا، لیکن کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ پارٹی دیتی ہے. ظاہر ہے عمران خان صاحب کی ایک لمیٹیشن ہے، وہ اندر بند ہیں، وہ کسی حد تک دے سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو جو سب سے پہلا جو چیزیں سیٹ کرنی ہیں وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب سے جو بھی مل کر آ رہا ہے وہ اپنا ایک بیانیہ پیش کر دیتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو، یو ڈونٹ نو کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ عمران خان ہی کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے. کیا ان کا جو آفیشیل اکاؤنٹ تھوڑا سا ٹائم ہے، میں دونوں سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، مظہر آپ سے بھی اور ان سے بھی کوئکلی. کیا گنڈا پور صاحب کی اور بیرسٹر سیف کی اصل یوٹیلیٹی یہ ہے کہ خان صاحب شاید کنونسڈ ہیں کہ اگر کل کو اسٹیبلشمنٹ سے بات ہونی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کریں گے تو یہ تمام لاٹ میں سے صرف یہی دو بات کر سکتے ہیں، باقیوں کا ستو نہیں ہے، باقیوں کے نہ کنیکشن ہے کچھ. کیا یہ ان کی اسٹرینتھ ہے، یہی وجہ ہے؟ دیکھیں ان کی میرے خیال میں اگر ان کی پارٹی کو کوئی لیڈ کر سکتا ہے اس وقت اتنے ڈفرینسز میں تو وہ ان کی بہن لیڈ کر سکتی ہیں. لیڈ کرنا تو مسئلہ نہیں ہے نا فواد، لیڈ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے فواد اور آپ اس پہ ایگری کرتے ہیں. علی امین یا بیرسٹر صاحب یا اس طرح کے لیڈ نہیں کر سکتے، مجھے نہیں لگتا. کیا لیڈ تو چھوڑے، کیا ان کی یہ اسٹرینتھ ہے کہ یہ کنوکشن ہو سکتی ہے خان صاحب کو کہ ان سارے لاٹ میں سے یہی دو لوگ ہیں جو کل کو نیگوسیشنز ہو سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں جب ہائنڈ سائٹ میں دیکھتا ہوں نا تو سب سے بڑی غلطی جو میرے سے ہوئی وہ یہ ہوئی کہ میں نے خان صاحب کی اور پارٹی کے پریشر میں جو ہماری بات چیت ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ سے، کوئی ہمارے رابطے تھے وہ ہم نے ختم کر دیے. اس کے بعد ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں رہا. اب جب میں دیکھتا ہوں کہ بیرسٹر سیف جو ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جس کے تعلقات ہیں اور پرانے تعلقات ہیں، آپ کو پتہ ہے میرا تو بہت پرانا دوست ہے، یہ ایک نعمت ہے پی ٹی آئی کے لیے. پی ٹی آئی کو ایسے لوگ چاہیے جو جا کے دوسری سائڈ کے اوپر اپنا آپ کو مطمع نظر بتا سکیں. اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اتنا بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے. دیکھیں میں پولیٹیشین ہوں،
ہم سارے لوگ پی ٹی آئی پی 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 پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی جو ہے نا یہ ملیٹنٹ نہیں ہے. ہمارا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم پولیٹیشین ہیں, ہمیں اسپیس ملے گی تو ہم پالیٹکس کریں گے. بیرسٹر سیف صاحب کی اچھی ہسٹری مزدار ہے, انہوں نے مشرف صاحب کی آل پاکستان مسلم لیگ جوائن کی, اس کے بعد پھر ایم کیو ایم میں چلے گئے. یہ اصل ہسٹری پھر ایک دن پہلے اصل ہسٹری یہ ہے کہ بیرسٹر سیف نے باقاعدہ پاکستان کی فوج کے ساتھ بندوق اٹھا کے جنگ لڑی ہوئی ہے. اس کے جو تعلقات ہیں وہ لہو کے تعلقات ہیں اور اس کا احترام ہے. اس نے ہم بہت بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہیں سیف نے. سو آئی مسٹ سے کہ اس کا جو سیاسی بھی آ جائے نا, پہلے آل پاکستان مسلم لیگ, پھر ایم کیو ایم, پھر اپنی سینٹ کی ٹرم ختم ہونے سے ایک دن پہلے آپ کو ملتے ہیں آ کے اور خان صاحب کو ملتے ہیں اور پی ٹی آئی جوائن کر لیتے ہیں. تو پارٹیاں تو بہت بدلتے ہیں لیکن وفاداری ان کی ایک ہی ہے. وفاداری پاکستان کے ساتھ ہی ہونی چاہیے اور ان کی ہے بھی, لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں ناٹ ود اسٹینڈنگ کے اسٹیبلشمنٹ سے میری نظر میں پی ٹی آئی کو اور خان صاحب کو چاہیے کہ جو 2-4 لوگ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بنا سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں, جو ہم میں اب یوٹیلیٹی نہیں ہے. کون سے ہیں؟ یہی سیف تو ہے وزیر اعلیٰ کی, تو اس کی عہدے کی وجہ سے ہے نا تعلق, اس کا پرسنل اس طرح سے. بس لاسٹ کویسچن, فواد تو ذاتی ایکسپیرینس سے بات کر رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں یہی 2 بندے بات کر سکتے, خاص طور پہ یہ بیرسٹر سیف صاحب ہی ہیں جو بات چیت کروا سکتے ہیں. دیکھیں مالک, ہر پارٹی پہ یہ کرائسس آتا ہے جب اس طرح کی مشکل پڑتی ہے. یہ تو پھر بھی ان ایکسپیرینس لوگ ہیں نا. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تو ہائیلی ایکسپیرینس لوگ تھے. ذوالفقار علی بھٹو کے پیریڈ میں جو 77 اور 79 کا پیریڈ اگر دیکھیں, ان میں سے 90% لوگ بک گئے تھے, کمپرومائزڈ ہو گئے تھے, موومنٹ نہیں چل پا رہی تھی. لوگوں کو یقین دلایا جا رہا تھا کہ بھٹو باہر آ جائے گا, نہیں آیا. پاپولیرٹی کے باوجود بھٹو پھانسی چڑھ گیا. آج جو لیڈرشپ ہے اس سے بہت کم ان ایکسپیرینس لیڈرشپ ہے. وہ کمپرومائزڈ ہیں, وہ ولنریبل ہیں, وہ بک سکتے ہیں, وہ بہت سے لوگوں کے, تو وہ موومنٹ چلانے کی پوزیشن میں تو نہیں لگتے مجھے. اب موومنٹ خود بخود چل جائے, ان کے بیٹے آ جائیں, علیمہ خان لوگ جوش کر دیں, جوش اور جذبہ پیدا کر دیں, یا قاسم اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت صرف موومنٹ تب چل سکتی ہے کہ اگر ان کی امیجیٹ فیملی اس کو لیڈ کرے, ورنہ موومنٹ نہیں چلے گی. اتنے جھگڑے میں کوئی تحریک چلتی ہے؟ ڈو یو ایگری؟ جہاں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا صحیح. میرا تو آپ کو پتا یہ پرانا موقف ہے, جب تک فیملی لیڈ نہیں کرے گی کیسے موومنٹ چلے گی. میرا پرابلم صرف موروثی سیاست والی ریٹرک کا نہیں, موروثی سیاست نہیں. جب باپ ہاسپٹل میں ہوگا تو کیا بیٹے گھر میں بیٹھ جائیں گے؟ باپ جیل میں ہے تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. صرف آخری پوائنٹ میرا صرف یہ ہے کہ دیکھیں موومنٹ کے علاوہ بھی 10 کام ہے نا جو کرنے ہیں. آپ سے الائنس نہیں بن رہا, آپ سے پریشر نہیں بن رہا, آپ سے انٹرنیشنل لابی نہیں ہو رہی, تو سوال یہ ہے کہ آپ اکیلے کریں گے کیا؟ اکیلے کیا ہم نے جا کے کوئی فتح تو نہیں کر لینا نا اسلام آباد. آپ کو ایک بڑی اسٹریٹجی بنانی چاہیے اور موومنٹ شوڈ بی پارٹ آف دا اسٹریٹجی, ناٹ دا ہول اسٹریٹجی. ٹھیک, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین, بات یہاں پہ ختم ہو رہی. دونوں کا خیال یہ ہے کہ جب اب فیملی پہ ہی بات آئے گی تو کچھ بات نظر آتی ہے, ورنہ کوئی بات بنتی نظر نہیں آتی. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. بریک کہتے ہیں, بریک کے بعد آ کے ذرا ایک اور بڑے اسٹرانگ گروپ کی بات کریں. یہ جو شوگر مافیا کی ایک اور لاٹری بہت بڑی نکل رہی ہے, یہ بھی بلینز کی لاٹری ہے. وہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. بلینز کا ٹیکہ لگایا شوگر مافیا نے پاکستان کو. پہلے ایکسپورٹ کروایا, وہ جی ایکسٹرا سٹاک ہے, اور پھر بلینز کمائے اس میں سے 114 بلین پلس. پھر بعد میں وہ جو ہمیشہ ہوا, پہلے بھی ہوا, پرائسز دیس کا دیجی شارٹیج ہو گئی ہے, پھر اس میں 98 بلین کے قریب پلس کمایا. پھر اناؤنس کر دیا جی شارٹیج ہوگی, امپورٹ ہو رہی ہے, اور ظاہر امپورٹ ہو رہی ہے, شارٹیج ہوگی, ساتھ ہی مارکیٹ میں اور بلیک کر دیا another few billions. اچھا, پاکستان میں بحث چل رہی تھی کس نے ایکسپورٹ کی اجازت دی, کس نے امپورٹ کی اجازت کی. اب اس میں ماشاءاللہ کیا ہوا, آپ حیران ہو جائیں گے کہ کل ایک نیا ایگریمنٹ بھی سائن ہو گیا ہے شوگر مل ایسوسی ایشن کا اور حکومت پاکستان کا, کہ جب ملک میں 7 لاکھ ٹن ہو جائے گی تو اس کے اوپر جو ہوگا آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ پہلے کا بھی نہیں پوچھا کیوں یہ سارا کیا ہوا. میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا, جولائی کے اندر انٹرنیشنل پرائس ہے ایوریج کوئی 104 روپے پر کلو گرام, اور پاکستان میں بکری ہے 180 سے 210 روپے. اور ابھی بجائے اس کے کہ سوال جواب ہوں کہ یہ کیا سین ہے, اب پتہ لگ رہا ہے کہ جناب اگلی بھی آپ ایکسپورٹ کریں, اور اس کوٹے میں اگر آپ نے امپورٹ کی 50,000 ٹن منگوا لی اگر آپ نے, اور آپ کے پاس
6.5 लाख टन पड़ी हुई है, तो गिन के 7 लाख टन बच जाएगी। बेचो बाहर, लोगों को लगाओ सारा। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अपना शहबाज राना साहब, राना एहसान अफजल साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शरारत आपकी है, मैं आपसे शुरू करता हूँ। ये बजाय इसके कि इंक्वायरीज हों, अगले एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। मालिक साहब अच्छा एक छोटी सी अच्छा एक और चीज सॉरी ऐड कर दूं, नाज़रीन आज कमेटी भी बनी है, 3 मेंबर हाई पावर एक मेंबर बनाई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि डी रेगुलेट करने की शुगर इंडस्ट्री का। डी रेगुलेट को तो एक सिंगल लाइन है कि जी आज से डी रेगुलेटेड है, जिसने मिल लगानी लगाए, जिसने एक्सपोर्ट करनी इंपोर्ट करनी करो, मार्केट पे जाओ। इस सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग की है, प्राइसिंग पॉलिसिंग अगेन गेम हो रही है शुगर माफिया की। और इस कमेटी में एक मेंबर साहब ऐसे हैं जो एक बहुत बड़े मिलर के फ्रंट मैन के तौर पर जाने जाते हैं, बहुत बड़े मिलर के, कि वो उनकी अगर चीनी आगे पीछे हो तो पाकिस्तान की चीनी ऊपर नीचे होती है। वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं। जी राना साहब। मालिक साहब छोटी सी करेक्शन, जो आपने इंट्रो में बोला है 7 लाख नहीं 70 लाख, सॉरी 7 मिलियन, आजकल बड़े सेंसिटिव हुए नहीं, आई मेंट 7 मिलियन टन। और वो कैसे डिटरमिन होगा? बेसिकली अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएं, 3 दिन पहले बड़ी कौम को खुशखबरी सुनाई गई कि हमने शुगर मिलों के साथ एक मुआहिदा कर लिया पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ, 165 रुपए एक्स फैक्ट्री में आपको चीनी मिल जाएगी। अब एक्स फैक्ट्री का मतलब ये इसके ऊपर रिटेल प्राइस पड़नी है, वो इसके अलावा है। और 165 का मुआहिदा इन्होंने 1 फरवरी मार्च में एग्रीमेंट किया था, उससे हटके किया। क्या कोई नई चीनी मुल्क में पैदा हो रही है इन दिनों में? मिले तो बंद पड़ी, 165 से भी तो चले गए, वो हर दौर पे हर महीने पे इजाफा, 171 पे चले गए हर महीने अक्टूबर तक 171 में जाके उससे बड़ी बात ये है। अभी रिटर्न उनको दिया गया, ये फजूल किस्म की उनसे कमिटमेंट है कि बिल्कुल फजूल किस्म की, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये प्राइस आज 130 140 होनी चाहिए। उसके बदले में क्या दिया है? इसी एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर जब अगला क्रशिंग सीजन स्टार्ट होगा नवंबर में, अगर इनकी मेहरबानी, शुगर मिलों की हुकूमत तो बिल्कुल उनके आगे लेटी हुई है, अगर उनकी मेहरबानी हुई तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में स्टार्ट कर दें। मुल्क में अगर चीनी पैदा हो जाए, चीनी नई जो पैदा हुई है और पुराना स्टॉक दोनों को जमा करके सारा 70 में गिना जाएगा। 70 लाख से अगर ज्यादा जितनी भी हुई, 5 लाख 15 लाख 1 लाख वो एक्सपोर्ट होगी। तकरीबन 28 लाख टन ये कह रहे हैं सर पड़ी हुई है। ये शुगर एसोसिएशन ने जो खुद फिगर दिया जून में 22.79 मिलियन के करीब टन से वो कंज्यूम भी हो जाएगी ना ऑन एन एवरेज आपकी। नहीं अभी तो है ना, कागजों में तो है ना, लेकिन वो अगले साल की बात। राना साहब क्या इतने बेबस हैं, मतलब कि क्या है, क्या इनके हाथ में इतना? इसलिए कि आपकी पार्टी की भी रूलिंग फैमिली की भी शुगर मिले हैं, आपके अलाइज हैं उनकी भी शुगर मिले हैं, ये रीजन है। आम आदमी नहीं मालिक साहब, मैं डिसएग्री करूंगा जो आपने देखें बातें की। शुगर अगर हमारे पास इजाफी है तो उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि ये आप कहें कि नहीं एक्सपोर्ट हर बार इजाफी होती है फिर कम हो जाती है, फिर इंपोर्ट करते हैं। नहीं इजाफी है तो 5 लाख टन इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं देखिए मेरी बात सुने, ये अब बिल्कुल ये सवाल है ना आपका कि अगर हमारे पास इजाफी है हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए और जरिए मुबादला कमाना चाहिए, उसमें कोई सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, तो हमने कोई सब्सिडी दी भी नहीं। जो होता नहीं है ना, नहीं जो हमने एक्सपोर्ट की उसमें कोई सब्सिडी नहीं दी। 60 रुपए सब्सिडी आवाम दे रही है, आवाम दे रही है, हम दे रहे हैं, हमें ठुक रहा है। देखिए ऑब्वियसली अगर इंटरनेशनल प्राइसेस, लेकिन हमने कोई सबसे पहले ये भी प्रैक्टिस होती थी प्रीवियस हुकूमत की कि वो सब्सिडी देते 2 बार एक्सपोर्ट हुई था जाए। एक पैटर्न भी आप देखते ना, 2 दफा एक्सपोर्ट इमरान खान के जमाने में, सॉरी दोनों बारी बाद में शॉर्टेज क्रिएट हो गई, दोनों बारी बाद में चीनी महंगी हुई। मतलब कि इफ इट लुक्स लाइक इट, स्मेल्स लाइक इट, इट इज इट। नहीं अब जो आपने बातें की और ऑब्वियसली ये डिस्कस भी हो रही है, उसी मकसद के लिए ये कमेटी बनाई गई और ये कमेटी जो है मुकम्मल जायजा लेगी। आई वॉश है? नहीं आई वॉश नहीं है, ये सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रही है। मुझे आप इसके TORs पढ़ लें, सिंपल चीज थी। आप कहते हैं कि हमने इंडस्ट्री डी रेगुलेट करनी है, आप इसको री रेगुलेट कर रहे हैं कि इस तरह डेटा कलेक्ट होगा, ऐसे चीजें होगी। डी रेगुलेशन मीन वन थिंग, मालिक साहब जिसका दिल करता है मिल लगाए, जिसकी चीनी जितनी बिकनी है, लेट द मार्केट डिसाइड। अब मुझे इजाजत है बोलने, अब बोले। देखिए डी रेगुलेशन भी करनी है तो आप ऐसे तो कभी दुनिया में डी रेगुलेशन नहीं हुई कि कल से हम डी रेगुलेट करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली आपने एक इंडस्ट्री है, उसकी पूरा एक रिप्रिकॉशंस हैं, उसके पीछे शुगर केन ग्रो होती है पूरा, फिर आप तो उसको आपने पूरा जायजा लेना है। और यही वो TORs कह रहे हैं कि हम इसका पूरा एक ओवरव्यू लेंगे फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ शुगर केन टू सेलिंग शुगर केन, टू सेलिंग ऑफ शुगर, एक्सपोर्ट। आपको बहुत हमदर्दी है? नहीं मुझे कोई किसान के साथ ना, किसान के साथ जी, किसान से अगर नवंबर में क्रशिंग सीजन शुरू होता है और आप अगस्त में कह रहे हैं शॉर्टेज हो गई है, चीनी मंगाओ, अब चीनी लैंड करेगी, आज ऑर्डर्स हो गए, चीनी अक्टूबर नवंबर में लैंड करेगी। चीनी जब यहां उस दिन पहुंचेगी
جس دن کسان کا گنا بکنے کے لیے تیار ہوگا سڈنلی چینی پوری ہوگی اور میں مل اونر آپ کو کہوں گا بھائی جان اتنے میں بیچنا ہے بیچ, ورنہ وہ تیرا ٹریکٹر کھڑا ہوا ہے لائن میں 3 دن بعد تیری گنا اور سوکھ جائے گا, میں اور سستی لوں گا. کسانوں کو دوسرا ٹیکہ لگے گا. ایم اے رائٹ اور ایم اے رانگ؟ مالک صاحب میں دو چیزیں اس میں ایڈ کروں رانا صاحب ود یور پرمیشن. ایک تو ہمارے بڑے شریف بھائی ہیں, یہ قابو آ جاتے ہیں, اوپر سے فیصل آباد کا راجپوت اتنا شریف ہو تو ہمیں بھی جو ہے نا شک ہونا شروع ہو جاتا ہے. یار سی راجپوت شریف ہو. اچھا ٹھیک ہے, دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے. پہلے مجھے حکومت کی نیت پہ شک نہیں تھا. یہ جو ایگریمنٹ انہوں نے کیا ہے نا, کیونکہ ان کے ایک انتہائی جو قابل وزیر ہیں انہوں نے مجھے چند دن پہلے کہا, انہوں نے کہا جی کہ میں نے سبق سیکھ لیا شوگر ملوں کی بات پہ یقین کر کے. جب انہوں نے مجھے کہا کہ سٹاک زیادہ ہے اور میں نے ان کی بات مان کے پرائم منسٹر کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ ایکسپورٹ کی اجازت دو, آئندہ ہماری توبہ اگر ہم ان کو ایکسپورٹ کی اجازت ہے, پھر ایگریمنٹ کر لیا. اچھا رانا صاحب ایک کوشچن ہے, ایک چیز جو کمیٹی والی بات ہے, کیا جب انہوں نے گندم کو ڈی ریگولیٹ کیا, کیا انہوں نے شوگر کین کی جو چیز ہے اس کو ڈی ریگولیٹ کیا, وہ کمیٹی بنائی انہوں نے ایسے فیصلہ کیا اور ایسے نہیں چلے. اس میں بھی ایک اور چیز ہے, اگر نہیں اگر یہ آئی واش نہیں ہے کمیٹی, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر اس قسم کا ایگریمنٹ بھی کرنا تھا 70 لاکھ ٹن کے اوپر ہم ایکسپورٹ کریں گے, اس کمیٹی کی رپورٹ کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہاں یار یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے. یہ ایگریمنٹ اس کمیٹی سے پہلے کیوں ہوا؟ یہ میں آپ کو کلیریفائی کر دوں, یہ ایگریمنٹ بھی نل اینڈ وائڈ کیا جا سکتا ہے اگر اس کمیٹی کی ریکمنڈیشنز ہوں. تو یہ کمیٹی دیکھیں واٹ از دا رش؟ نہیں رش یہ اوبویسلی یہ پہلے سے ایک چل رہا ہوگا سلسلہ, تو نہیں اب سن لیں نا. دیکھیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب یہ کمیٹی بن گئی ہے اور یہ ایک اوور ویو لے گی سارے ایسپیکٹس کا, اور اس کے اندر اگر یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوا تو نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ایز اے کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر. اب تو میں کنونس ہو گیا. دیکھیں میں تقریباً 5-6 سال سے شوگر انڈسٹری میں پروگرام کر رہا ہوں, اور اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ جو شوگر مافیا کا انٹرسٹ ہے وہی قومی مفاد ہے, کیونکہ ہر کوئی اس کے آگے لمبا لیٹتا ہے. اس ایگریمنٹ کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے وہاں مجھے. تو یہ ایگریمنٹ میں بتا رہا ہوں نا جی کہ اب کمیٹی بن گئی ہے, بددیانتی نہیں تو کیا ہے. نہیں کمیٹی بن گئی ہے, وہ کمیٹی اگر وہ لگے گا کہ ایگریمنٹ از ناٹ یہ مفاد میں نہیں ہے تو اس کو ختم کر دیں گے. یہ اس کمیٹی نے اس چیز کا جائزہ دینا ہے, اس نے ایکسپورٹ امپورٹ ہر اینگل سے دیکھنا ہے. آپ تو لمس کے گریجویٹ ہیں, آپ انگریزی پڑھتے ہیں, آپ کا پتہ ہے. Indecent haste ایک phrase ہوتی ہے. This is not an indecent haste. It looks like almost, I will be very careful, almost a criminal haste. سن لیں, پورے ملک میں کرائسس پڑا ہوا ہے, امپورٹ ایکسپورٹ, اور ہر طرف سے باتیں ہو رہی ہیں. آپ کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کہہ رہی ہے, آپ کی فائنانس کمیٹی سے لوگ بیٹھے ہوئے کمیٹیز کہہ رہی ہیں انویسٹیگیٹ کریں کس نے اجازت دی ایکسپورٹ کی, کتنے. سن لیں, ایکسپورٹ کی امپورٹ کی کون بات کر رہا ہے. اس وقت ایک نیا ایکسپورٹ کا لائسنس ٹیگ کی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے شوگر مل ایسوسی ایشن کے ساتھ. آپ کی اس ساری لاجک میں وزن ہوتا اگر یہ کمیٹی آج نہ بنی ہوتی. اس سے تو ڈبل وزن کر دیا کہ آپ کو مجھے پتا تھا. میں چلے میں اب یہ کمیٹی بن گئی ہے, وہ اس چیز کا بھی جائزہ لے گی کہ یہ معاہدہ کنٹینیو کرے گا یا نہیں کرے گا. میں کہتا ہوں 2 نمبر کام کیسے ہوتا ہے. میں اور شہباز ہیں, میں ایک سرکاری گیم کر رہا ہوں, یہ شوگر مل ایسوسی ایشن ہے. ہم کہتے ہیں یار کوئی سن رہا ہے کمیٹی بن رہی ہے, یار کل کوئی ایویں 4 پخیں ڈالیں گے, اپنا ایگریمنٹ ابھی کرتے ہیں. اور ہم نے سپیڈ اپ کر کے ایگریمنٹ کر لیا. یار ملک میں بات ہو رہی ہے کہ آپ پہلی ایکسپورٹ امپورٹ کی انکوائری کریں, آپ اس میں نیا ایکسپورٹ کی پرمیشن دے رہے ہیں. آپ کی اس لاجک میں ایک اور فلا ہے کہ ایکسپورٹ تو کرنا ہی, میں بھی سمجھتا ہوں ایکسپورٹ ہونی چاہیے اگر اضافی شوگر ہوتا ہے. نہیں آپ نے کوٹاز طے کر دیے 70 لاکھ ٹن ہو جائے گا, تو یہ گلٹن کلوز ہے نا. 70 کراس کیا آپ کی مرضی کر دیں. پہلے ایکسپورٹس کی پرمیشنز تھی, کنڈیشنز تھی, آپ نے طے کرائی 140 سے نہیں بڑھے گی, اس کو بھی انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھا, وہ 200 پہ چلی گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں پہلے کنڈیشنز تھیں تو قیمتیں کہاں گئی, اب تو آپ انکنڈیشنل کہہ رہے ہیں. مالک صاحب میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ کمیٹی اس معاہدے کا بھی جائزہ لے گی اگر کسی نے ہیسٹ کی ہے, اور اس معاہدے کو اس کے ٹی آر میں نہیں ہے, اس کے ٹی آر میں یہ نہیں ہے, اس کے ٹی آر میں پورا مکمل جائزہ ہے شوگر سیکٹر کا. تو شوگر سیکٹر کو الف سے لے کے اینڈ تک جو ہے وہ انہوں نے اس کا جائزہ لینا ہے, تو اٹ ول کور دیٹ. شہباز کمیٹی کو 30 دن دیے گئے اپنی رپورٹ بنا دو, یہ والی پرمیشن 30 دن کیوں نہیں رک سکتی تھی؟ مالک صاحب کمیٹی کی ضرورت ہی نہیں تھی. جس سے میری بھی بات ہوئی ہے نا, کوئی منسٹر ہے ایون کہ جو شوگر انڈسٹری کے بزنس میں ہے, پی ایس ایم میں پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے لوگوں سے میری بات ہو کہتے ڈی ریگولیٹ کر دو, نہ ہم ایکسپورٹ کی پرمیشن دو نہ امپورٹ کی دو پرمٹ, ہم ڈی ریگولیٹ کر دو.
وہ لوگ جو منسٹرز ہیں اور شوگر کا دھندا کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈی ریگولیٹ کرو یہ امپورٹ اور یہ پی ایس ایم اے اس وقت یہ بھی سن لیں مجھے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بات یاد ہے. اب کس پی ایس ایم اے کے ساتھ آپ گورنمنٹ ایگریمنٹ کر رہی ہیں؟ ہاں پی ایس ایم اے میں اس وقت ایک اور جھگڑا چل رہا ہے. ان کا ہے ایک ایگریمنٹ تھا کہ ہر سال روٹیٹ ہوتی تھی پریزیڈنسی, ایک سال کے پی, ایک سال سندھ, ایک سال پنجاب. اس سال پنجاب والوں نے مل کے پنجاب اور کے پی کو کمبائن کر دیا. کے پی والوں کا یہ نہیں ہم مانتے. انہوں نے پھر ایک چیئرمین صاحب بنا کے اور 3 ممبر کمیٹی ٹائپ بنا کے یہ چیزیں کر دیں. اس پہ انہوں نے اس پہ چلے گئے میں ہیں, اس پہ وہ لیگل چیلنجز بھی ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہے ہیں. یہ تو جو شوگر ایسوسی ایشن بھی ہے یہ تو ویسے بھی لیجٹیمیٹ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے شوگر انڈسٹری کی. ایک انلیجٹیمیٹ یا کویسچنیبل کریڈینشیلز والی باڈی ہے, اس کے ساتھ حکومت پاکستان کو جلدی پڑی ہوئی ہے اس قسم کے ایگریمنٹس کرنے کی. اگر یہ 2 نمبر کام نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ نہیں دیکھیں مالک صاحب, اب یہ آپ نے تو نہیں ڈیسائیڈ کرنا کہ جو شوگر ایسوسی ایشن ہے وہ الیجٹیمیٹ ہے یا ٹھیک ہے. اگر انہوں نے کسی میری بات سنیں نا, اگر انہوں نے کوئی وائلیشن اگر کوئی وائلیشن کی ہے ان کے اپنے کہہ رہے ہیں, ان کے اپنے ممبرز کہہ رہے ہیں, بھائی ہم نہیں کہہ رہے. دیکھیں آدھی سے زیادہ چیمبرز میں لڑائیاں ہیں, آدھی سے زیادہ ایسوسی ایشنز میں لڑائیاں ہیں, یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اگر وہاں کوئی پش اینڈ پل ہے اس کے فیصلے ڈی جی ٹی او کرتے ہیں. اگر لڑائی جھگڑے کو 16 جولائی کل کی ڈیٹ کو جو کے پی چیپٹر ہے جن کا کلیم ہے کہ وہ لیجٹیمیٹ پی ایس ایم اے کے چیئرمین ہے یا پریزیڈنٹ ہے, ان کی طرف سے پرائم منسٹر آف پاکستان کو تھرو ٹی سی ایس کمپلینٹ گئی ہے, جس میں پارٹیز ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر, فیڈرل منسٹر فار کامرس اور فیڈرل منسٹر فار نیشنل فوڈ سیکورٹی. یہ لائر کے ذریعے پرائم منسٹر کے سامنے کمپلینٹ ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ کے فوڈ منسٹر نے جس پی ایس ایم اے چیئرمین کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ایگریمنٹ جو ہے اس کی لانگیوٹی یا اس کی ویلیڈیٹی یہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی. دس شوز 2 چیزیں. دیکھیں اگر کسی نے ہیسٹ کیا ہے جو کہ جو ہے یہ کمیٹی اس کو بھی جو ہے چیک کر لی. تو پھر 2 ہی سچویشنز ہیں نا, یا گورنمنٹ انکمپیٹنٹ ہے یا کمپلیسٹ ہے. دونوں میں سے ایک چیز ہوگی. یا نالائکی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ایک باڈی کا جھگڑا ہے, ان کی لیجٹیمیسی کوشچن میں ہے, ایک کمیٹی بن سن لیں اور ایک کمیٹی بن گئی ہے جس نے پورے سیکٹر کو دیکھنا اور 30 دن میں رپورٹ دینی ہے. اس کے 30 دن کی رپورٹ کا انتظار کوئی نہیں کر رہا. جس باڈی کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کر کے ایگریمنٹ کر رہے ہیں اس کی لیجٹیمیسی کوشچن میں ہے اور آج کی نہیں ہے. یہ کافی ہفتے پہلے کی بات چل رہی ہے, آج کی خبر نہیں ہے. دس از این اولڈ نیوز. وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے, آپ وہ بھی اگنور کر رہے ہیں, وہ بھی اگنور کر رہے ہیں اور ایگریمنٹ جلدی میں کر رہے ہیں. میری اب مجھے موقع دیں, میں پھر ریپیٹ کروں گا, آدھی سے زیادہ ایسوسی ایشنز, آدھی سے زیادہ چیمبرز, جو لاجک آپ دے رہے ہیں اٹ از ناٹ ویلڈ. لڑائی جھگڑے ایسوسی ایشن چیمبرز میں چل رہے ہوتے ہیں اور وہ ڈی جی ٹی او اور وہ تو اس پہ کہیں جی وہ الیجٹیمیٹ ہے اور آپ ان سے ڈیل نہیں کر سکتے, تو دس از ناٹ ویلڈ. پی ایس ایم اے اگر ہے اس کے کوئی ایشوز ہیں وہ ڈی جی ٹی او دیکھے گا. ان کے ساتھ مجھے کسی ایسے چیمبر کے ساتھ آج تک کا مجھے ایسا ایگریمنٹ دکھا دیں جہاں گورنمنٹ نے اتنا بڑا ایگریمنٹ کیا ہو جہاں پہ کویسچنیبل لیگل کویسچنز ہوں اس کی لیگل اینٹی کے اوپر. دیکھیں میں کوئی ایگزامپل نہیں. I will have to go through this agreement. اگر جس طرح آپ نے کہا ہے, میرے نزدیک یہ جو کمیٹی بنی ہے it supersedes this agreement. It will take an overview. Last minute you tell me how. نہیں دیکھیں رانا صاحب, اگین کوئی کمیٹی اس کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی. رانا صاحب پہ ترس آتا ہے بیچارے, نہ شوگر مل اونر ہیں نہ یہ فارمر ہیں. مجھے کو آتے ان کا, میں جب فیصلہ آباد جاتا ہوں وہاں پہ انہوں نے ایک ٹول پلازا بنوا دیا, اس کا ریٹ نہ ملٹی پلائی کر دیں. میں نے کہا کب سے ٹول پلازا وہ غلط ہے, ختم کروا دو. وہ بھی نہیں کروا رہے ہیں. دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے, یہ سارا دھندا ہی جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. میں اس کا لفظ دھندا استعمال کروں بہت سادہ الفاظ کے اندر, کاروبار نہیں ہے. اس وقت میں جب حکومت کے اوپر اتنا دباؤ تھا کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا, ان کے منسٹرز پرائیویٹلی مجھ سے خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم سے ایکسپورٹ کا غلط فیصلہ ہوا اور ان کے ساتھ ایک اور ایگریمنٹ میں چلے گئے ہیں کہ ہم آپ کو مزید ایکسپورٹ کی اجازت دے دیں گے. جب وہ شوگر مل ہیں جنہوں نے, میں پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کہوں گا کیونکہ شوگر مل انڈیویجول کوئی نہیں ہے یہاں پہ, پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن جس نے گورنمنٹ کو مسلیڈ کیا, گورنمنٹ خود مسلیڈ ہوئی, غلط نمبرز کے اوپر ای سی میں فیصلے ہوئے, ان کے ساتھ پھر آپ اور ایسے وقت میں جب ملک میں چینی پیدا نہیں ہو رہی, ملیں بند پڑی ہوئی, کس چیز کا 165 یا 171 روپیہ دے رہے ہو اور کس چیز کی ان کو گارنٹی دے رہے ہو کہ ہم آپ کو 70 لاکھ پلس کے اوپر دے دیں گے. مور امپورٹنٹلی جو چینی پاکستان میں آنی تھی ٹیکسز ویو کر کے اوپر, اس کے اوپر آئی ایم ایف نے ان کے ساتھ پھٹا کر دیا ہے. آئی ایم ایف نے کہا کہ دس از دی سیریس
सीरियस तो 5 लाख से आगे ना 50 पे 50 लाख पे आगे 5 लाख से 50,000 टन के ऊपर आ गए। इसी चक्कर में वो कह रहे हैं नोटिफिकेशन वापस लो। इस हद तक मामला चले भी रन आउट ऑफ टाइम। ये चीनी तो अभी चलेगी, इस पे बार बार बात होगी। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिर्फ 3-4 कड़वे सवाल है मीठे स्कैंडल के ऊपर। पहले ही बहस चल रही है, गलत एक्सपोर्ट की इजाजत मिली, फिर इंपोर्ट के ऊपर झूठ बोला गया, पीएसएमए के क्वेश्चनेबल फिगर्स थे। अगर कमेटी बनी है तो कमेटी की फाइंडिंग्स इंतजार क्यों नहीं किया गया? उन्हीं लोगों के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्ट का क्यों कर दिया गया? कोई शर्त नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधी सी बात है। और जितने भी अभी तक आपके सामने चीजें नजर आ रही हैं, आपको नजर आ रहा है कि या कॉम्पिटेंस का इशू है या करप्शन का इशू है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यही हम सवाल छोड़े जा रहे हैं कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट इतना स्ट्रांग है कि एक तरफ आप कमेटीज बनाते हैं जो बेमानी है और दूसरी तरफ एग्रीमेंट्स देते हैं, और उन बॉडीज को जिनकी लीगल लेजिटिमेसी भी खुद क्वेश्चनेबल है। हाँ, लेकिन मुझे यकीन है हमें जवाब नहीं मिलेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।